الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، الذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، صدق اللہ العظیم، وصدق رسوله النبی الامین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والذاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ لی خمسۃ نطفی بها حر الوباء الحاطمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، ما بعدهم من نسلهم قد جاءنی من قبلهم العابد والباقر والصادق والقاظم، ثم الرضی ثم التقی ثم النقی ثم عسکری ثم مہدی ہادیا، حضرت امام الخاتمہ۔ یا ربی بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا فاغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم۔ امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیوانوں، برادر اعلی حضرت استاد سخن، استاد زمن، حضرت علامہ حسن رضا خان فاضل، حسن رضا خان بریلوی علیہ رحمہ، تاجدار صداقت، عاشق اکبر، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، امام المسلمین، خلیفۃ المسلمین، خلیفہ بلا فصل، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی منقبت کچھ اس انداز میں پڑھتے ہیں، کہتے ہیں: بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، بیاں ہوں کس زبان سے مرتبہ صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، ہے یار غار محبوب خدا صدیق اکبر کا، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، یہ عالم میں ہے کس کا مرتبہ صدیق اکبر کا، اور غدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، گدا صدیق اکبر کا خدا سے فضل پاتا ہے، الحمدللہ خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا، خدا کے فضل سے میں ہوں گدا صدیق اکبر کا۔ پھر کہتے ہیں: ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق و عثمان و علی جب داخل بیعت، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا۔ اور استاد زمن کا لکھا ہوا یہ مصرع منقبت کا تمام غلامان صدیق اکبر کو اپنے دل کے کانوں سے سن کر اپنے دل کے دریچے کے اندر جو ہے نقش کر لینا چاہیے۔ کہتے ہیں: علی ہے اس کے دشمن اور وہ دشمن علی کا ہے، کیونکہ حضرت علی کا نام لے کر آج کچھ فرقے
सिद्दीक अकबर की उल्फत के चिराग को मोमिनों के सीनों से बुझाना चाहते हैं, और माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सिद्दीक अकबर को और अली, सिद्दीक अकबर को अली और अली के खानदान का दुश्मन बताने की नापाक कोशिशें करते हैं। तो उस्ताद ज़मन अल्लामा हसन कहते हैं अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है। अली है उसके दुश्मन और वो दुश्मन अली का है, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक अकबर का, जो दुश्मन अक्ल का दुश्मन हुआ सिद्दीक अकबर का। फिर कहते उस्ताद ज़मन मक्ते में, लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से, तड़प के बोले ना सुभान अल्लाह, लुटाया राह हक में घर कई बार इस मोहब्बत से कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का, कि लुट लुट कर हसन घर बन गया सिद्दीक अकबर का। बयां हो किस जुबान से मर्तबा सिद्दीक अकबर का, है यारे गारे महबूबे खुदा सिद्दीक अकबर का। हजरात मोहतरम, कुरान करीम फुरकान हमीद की जिस आयत मुबारका को मैंने आपके सामने तिलावत करने का शरफ हासिल किया, उसके तहत कुछ मारूज़ात पेश करने से कबल, शान सिद्दीक अकबर बयान करने से कबल, नबी और आले नबी की बारगाह में झूम कर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौफीक से हम तमाम माह जमादिल उखरा के ये दूसरे जुमा में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। अल्लाह जल्ल मजदहुल करीम सरकार सिद्दीक अकबर के सदके हम सब की इस हाजिरी को अपनी बारगाह में अल्लाह करीम कबूल फरमाए, और यौम जुमा की बरकतों से अल्लाह पाक हम सब के छोटे बड़े गुनाहों को माफ़ फरमाए, हमारे ईमान की सलामती अता फरमाए और हम सब का खातिमा ईमान पर फरमाए। अजीज़ान मोहतरम, माह जमादिल उखरा की 22वीं तारीख ताजदार सदाकत आशिक अकबर जनाब सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हु के उर्स सरापा कुद्स की तारीख है। और बात यही है अजीजों कि हम अहले सुन्नत वल जमात हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा मसलक महवर यही है कि हमारे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हम प्यार करते हैं, और ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिनसे हमें प्यार करने का हुक्म दिया, तड़प के बोले ना सुभान अल्लाह, हम उनसे भी प्यार करते हैं। और यही हमारी वो जमात प्यारी कि हम अपने आका से इतना टूट कर प्यार करते हैं कि हमारे आका से निस्बत रखने वाली चाहे कोई भी चीज हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो हैवानात हो, या कायनात की कोई भी शय हो, हुजूर से अगर वो निस्बत रखे तो हम उससे प्यार करते हैं। इसलिए आप देखें, सब्जियां तो बहुत है, लेकिन कद्दू को हम कद्दू नहीं कहते, कद्दू शरीफ कहते हैं। तड़प के बोले ना सुभान अल्लाह। मैं आपको समझा रहा हूं क्या कहते हैं, कद्दू शरीफ। अब सब्जियां तो बहुत सी हैं, लेकिन उनको शरीफ नहीं कहा जाता, लेकिन जब भी कद्दू का जिक्र आता है तो हम उसको शरीफ कहकर पुकारते हैं, क्योंकि सब्जियों में सबसे ज्यादा हमारे आका को प्यारी सब्जी अगर कोई थी तो उसे कद्दू कहा जाता है। तो हमारे आका से उस सब्जी को निस्बत हो गई तो फिर हम उसको आम लफ्जों में याद नहीं करते, तड़प के बोले ना सुभान अल्लाह, बल्कि कद्दू शरीफ कहकर, यही हमारा मसलक है, यही हमारा मसलक है कि हम अपने आका से टूट कर प्यार करते हैं। तो हुजूर अली सलात व तस्लीम से जिसको निस्बत हो गई, चाहे वो सवारी हो या कोई जानवर हो,
یا کوئی لکڑی ہو یا کوئی خچر ہو، کوئی پہاڑ ہو، مطلب کہ کوئی بھی شے ہو، اگر حضور سے نسبت ہو گئی تو ہم اس کو ادب سے، احترام سے یاد کرتے ہیں۔ اب مجھے بتاؤ کہ جس ابو بکر کو حضور نے ہر دم اپنے ساتھ رکھا، حضور کے ساتھ سفر میں ابو بکر ساتھ، حجر میں ساتھ، حضور کے ساتھ خانے میں، حضور کے ساتھ ہجرت میں، حضور کے ساتھ ہر مقام پر حضور نے اپنے ساتھ صدیق اکبر کو رکھا اور اتنی قربت عطا فرمائی۔ اور اس سے بڑھ کر کیا بات ہو سکتی ہے کہ جب تک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اس ظاہری دنیا سے وصال نہ ہوا، تب تک حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق اکبر کو صرف کلمہ پڑھنے کے بعد نہیں، ایمان لانے کے بعد نہیں، بلکہ اسلام لانے سے پہلے بھی اگر مکہ کے اندر سب سے قریبی دوست اگر آقا کا کوئی تھا تو اسے ابو بکر صدیق کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں ابھی حضور نے اعلان نبوت نہیں کیا، صدیق اکبر اور حضور علیہ السلام کی دوستی تھی، اور یہاں تک بی بی عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم روزانہ صبح شام ہمارے گھر پر تشریف لایا کرتے تھے، مطلب اتنی پکی دوستی تھی۔ تو ذرا سوچیں، آج بھی سرکار نے اپنے قدموں میں ابو بکر کو رکھا ہے، اب اتنی قربت سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم نے صدیق اکبر کو عطا فرمائی، تو ذرا سوچیں کہ ہمیں صدیق اکبر سے کتنا پیار کرنا چاہیے، صدیق اکبر کا کس طرح ذکر کرنا چاہیے۔ میرا ایمان اور عقیدہ کہتا ہے کہ تم اپنی محفلوں میں صدیق کا ذکر کرو، مدینے والے آقا تم سے راضی ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو راضی کرنے کا ایک ذریعہ صدیق اکبر کا ذکر کرنا بھی ہے۔ تو عزیزو، آج ہم جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں، اور اس ماہ مبارک کے اندر ہمیں جتنے جمعہ نصیب ہوں گے ہم اس میں انشاءاللہ مولا تعالی صدیق اکبر کا ذکر جمیل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے ہم کچھ تعارف سنتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے صحابہ کی سیرت کو پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے بچوں کو بھی بتانا چھوڑ دیا۔ آج اسی وجہ سے مسلمانوں کے یہاں بہادر بہت کم نظر آتے ہیں، بزدل بہت زیادہ نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم نے بزدلوں کی پوائمز، بزدلوں کے موویز اپنے بچوں کو ٹی وی سکرین کے ذریعے بتایا، جو خود ظالم، خود زانی اور خود بزدل، ایسے لوگوں کو ہم نے اپنے بچوں کو پڑھایا، خود بھی پڑھا، اپنے بچوں کو ٹی وی کے ذریعے، موبائل کے ذریعے دکھایا، خود بھی دیکھا۔ لیکن ہمارے بچے کو یا کسی جوان کو پکڑ کر ہم پوچھیں کہ بتا صدیق اکبر کے والد کا نام کیا، صدیق اکبر کی والدہ کا نام کیا، صدیق اکبر کا اصل نام کیا، ان کی سیرت کے حوالے سے کچھ بتا، کتنی عمر انہوں نے پائی، کب وصال کیا، آپ کے وصال کی کیفیت سے نہیں معلوم ہمیں۔ جب سوچو کہ یہ تو سارے صحابہ کی باتیں، جو صحابہ کا سردار ہے، ہمیں اس کے حوالے سے ہی پتا نہیں، اب یہ تو صحابہ ہمیں اپنے نبی کے حوالے سے کچھ پتا نہیں۔ جو قوم اپنے نبی کی سیرت سے غافل ہو تو پھر ان کے یاروں کی سیرت کو جاننا تو دور کی بات ہے۔ ابھی آپ کی آنکھیں کھلیں گے کہ ہم کتنا دور ہیں ان کی سیرت سے۔ آئیے سب سے پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کچھ مختصر تعارف سنتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کیا، ان کے والدین کا نام کیا، کب اسلام لائے، کب پیدا ہوئے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ مولا تعالیٰ ہم چند منٹوں کے اندر سننے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ عزیزان محترم، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے پہلے نسب کے حوالے سے ہم بات کریں، کیونکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ بنو تمیم تھا، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ صدیق اکبر کے والد بھی تمیمی تھے اور آپ کی والدہ بھی تمیمی تھی۔
اور ایک شرف کی بات یہ دیکھیں کہ حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اجداد جو حضور کا نسب ہے، حضور کا جو شجرہ ہے، اس میں ایک نام ہے حضرت سیدنا مرہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو حضور کے اجداد ہیں۔ حضرت مرہ تک جا کر صدیق اکبر اور ہمارے آقا کا نسب جا کر مل جاتا ہے۔ اور ایک بات بتاؤں آپ کو، اللہ رب العزت نے ہمارے آقا کے لیے کیسے پیارے لوگوں کا انتخاب فرمایا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم سے لے کر حضرت مرہ تک اس نسب کے اندر 6 واسطے ہیں۔ کیسے؟ ذرا دیکھیں۔ نبی پاک علیہ السلام ہمارے آقا، وہ بیٹے ہیں حضرت جناب عبداللہ کے، وہ بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے، وہ بیٹے ہیں جناب ہاشم کے، وہ بیٹے ہیں حضرت عبد مناف کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا قصی کے، وہ بیٹے ہیں حضرت سیدنا کلاب کے، اور سیدنا کلاب بیٹے حضرت مرہ کے۔ تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ، حضرت مرہ کے۔ اب آگے دیکھیں، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ بیٹے ہیں حضرت ابو قحافہ عثمان کے۔ حضرت ابو قحافہ عثمان یہ بیٹے ہیں عامر کے، عامر بیٹے ہیں عمر کے، عمر بیٹے ہیں کعب کے، کعب بیٹے ہیں سعد کے، اور سعد بیٹے ہیں تیم کے، اور تیم بیٹے ہیں حضرت سیدنا مرہ کے۔ تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ مطلب حضرت مرہ تک پہنچنے تک حضور کے سلسلے کے اندر بھی 6 واسطے آتے ہیں، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب حضرت مرہ تک پہنچنے میں جو ہے اس میں بھی 6 واسطے آتے ہیں۔ پھر آگے دیکھیں، یہ تو والد کی طرف سے، اب والدہ کی طرف سے بھی دیکھیں، کیونکہ آپ کے والد بھی تمیمی ہیں، حضرت تیم کی اولاد سے ہیں، اور آپ کی والدہ بھی ان کی اولاد سے ہیں۔ دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ام الخیر سلمہ، ان کے والد ہیں سخر، اور ان کے والد ہیں عامر، ان کے والد کعب، یعنی کعب کے 2 بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے عمر اور ایک کا نام ہے عامر۔ تو عمر کی جو نسل چلی اس سے ابو قحافہ عثمان پیدا ہوئے، اور عامر کی جو نسل چلی اس سے جو ہے ام الخیر سلمہ پیدا ہوئی، تو دونوں تمیمی ہوئے۔ تو پتا چلا حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نسب کے اندر حضرت مرہ تک یہ 6 واسطے آتے ہیں۔ کتنے؟ 6 واسطے۔ ایک حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبد المطلب، پھر حضرت ہاشم، 3 ہوئے، پھر عبد مناف، پھر قصی اور کلاب، یہ 6 واسطے پھر حضرت مرہ آتے ہیں۔ اسی طرح صدیق اکبر کے والد کی طرف سے بھی 6 واسطے، اور والدہ کی طرف سے بھی 6 واسطے، اور یہ سب جا کر حضرت مرہ تک جا کر حضور کا بھی نسب اور صدیق اکبر کا نسب جا کر مل جاتا ہے۔ تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ یہ خصوصیت اللہ رب العزت نے سرکار صدیق اکبر کو عطا فرمائی۔ اب آگے دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سنیں۔ آپ کے یہاں ایک ہی مشہور ہے، اگر میں آپ کو پوچھوں کہ حضرت بتائیے کہ صدیق اکبر کا نام کیا، تو آپ کہیں گے ابو بکر، آپ کہیں گے صدیق اکبر۔ تو بھائیو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر نہیں ہے، صدیق اکبر بھی نہیں ہے۔ ابو بکر آپ کی کنیت ہے اور صدیق آپ کا لقب ہے، تو پھر نام کیا ہے جناب صدیق اکبر کا؟ تو ہاں، جسے ہم غافل ہیں۔ سنیں، اس کے اندر 3 اقوال ہیں، میں آپ کو وہ پیش کر رہا ہوں۔ پہلا قول، آپ کا نام ہے عبداللہ۔ تڑپ کے بولے سبحان اللہ، اور زور سے بولے سبحان اللہ۔ کیا نام؟ اس کو یاد رکھنا ہے ہم نے، کیا نام ہے؟ عبداللہ۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عبداللہ بن عثمان ہے۔ یہ پہلا قول کہ آپ کا نام کیا ہے؟ عبداللہ۔ دوسرا قول، آپ کا نام ہے عبد الکعبہ۔ کیا نام؟ عبد الکعبہ۔ جمہور اہل نسب کے نزدیک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قدیم نام، آپ کے باپ داداؤں کی طرف سے آپ کا نام کے قدیم نام تھا عبد الکعبہ۔ پھر جب آپ اسلام لائے، مشرف اسلام ہوئے،
تو اس کے بعد ہمارے پیارے آقا نے آپ کا نام رکھا عبداللہ. کیا رکھا؟ عبد الکعبہ سے تبدیل کر کے نام کیا رکھا؟ عبداللہ رکھ دیا. اور ایک قول یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر والوں نے عبد الکعبہ نام تبدیل کر کے عبداللہ رکھ دیا. ایک قول کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ جب دعا کرتی اللہ کے حضور دعا کرتی تو دعا کے الفاظ کیا ہوتے؟ صدیق اکبر کی والدہ کے کہتی یا رب عبد الکعبہ، اے عبد الکعبہ کے رب، اے عبد الکعبہ کے رب، اس طرح آپ دعا فرمایا کرتی. اب تیسرا قول، صدیق اکبر کا تیسرا نام کیا؟ عتیق. عتیق کہتے ہیں اکثر محدثین کے نزدیک صدیق اکبر کا نام ہے عتیق. امام ابن اسحاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عتیق حضرت ابو بکر صدیق کا نام ہے، اور یہ نام ان کے والد نے رکھا، جبکہ حضرت سیدنا موسیٰ بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ یہ نام آپ کی والدہ نے رکھا. اب قول تین ہے، بعض کہہ رہے کہ آپ کا نام عبداللہ ہے، بعض نے کہا کہ آپ کا نام عبد الکعبہ ہے، اور بعض نے کہا کہ آپ کا نام عتیق ہے. تو اب اصل نام ہے کیا؟ تو ہمارے بزرگان دین نے اس کی تطبیق اس طرح کی، کس طرح کی کہ ان تینوں اقوال کے اندر کوئی تضاد نہیں، بلکہ مطابقت کی صورت یہ ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے صدیق اکبر تو آپ کے والدین نے آپ کا نام رکھا عبد الکعبہ. عبد الکعبہ. اور پھر جب اسلام لائے تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کا نام تبدیل کر کے رکھ دیا عبداللہ. اور یہ جو ہے عتیق، یہ جو عتیق ہے یہ آپ کا لقب ہے، لیکن اس کو شہرت اتنی مل گئی کہ یہ آپ کے نام سے جانا لگا. تو پتا چلا پہلے آپ کا نام کیا تھا جب پیدا ہوئے؟ عبد الکعبہ، پھر تبدیل ہو کر ہوا کیا؟ عبداللہ، اور پھر جو ہے مشہور ہوا عتیق کے نام سے، حالانکہ وہ آپ کا لقب ہے. یہ ہے سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے حوالے سے وضاحت. تو پتا چلا کہ صدیق اکبر کا نام کیا ہے؟ اصل نام کیا ہے؟ عبداللہ. ابو بکر یہ آپ کی کنیت ہے، اور صدیق یہ بھی آپ کی کنیت ہے. اب آئیے آپ کی کنیت کی طرف. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیاری کنیت ہے ابو بکر. کیا؟ ابو بکر. اب آپ کو ابو بکر کیوں کہا جاتا ہے اور کس وجہ سے آپ کو یہ کنیت عطا کی گئی؟ تو اس کی وضاحت بزرگان دین کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ عربی زبان میں البکر جوان اونٹ کو کہتے ہیں. کس کو؟ جوان اونٹ کو کہتے ہیں. اور اس کی جمع ابکر یا بکار ہے. جس کے پاس اونٹوں کی کثرت ہوتی، یا جس کا قبیلہ بہت بڑا ہوتا، یا جو اونٹوں کی دیکھ بھال اور دیگر معاملات میں بہت ماہر ہوتا، تو عرب کے لوگ اسے ابو بکر کہتے تھے. عرب کے یہاں ایک مشہور تھا کہ جس کا قبیلہ بہت بڑا ہو اور جو اونٹوں کی دیکھ بھال کرنے کے معاملات جاننے والا ہو، تو ایسے شخص کو کیا کہتے تھے؟ ابو بکر کہتے تھے. اور یہی وجہ تھی کہ حضرت صدیق اکبر کا قبیلہ بھی بہت بڑا تھا اور بہت مالدار بھی تھے، اور نیز اونٹوں کے تمام معاملات بھی جو ہوتے ہیں اس کی مہارت صدیق اکبر کو تھی. تو اس وجہ سے عرب کے لوگوں کے اندر یہ مشہور تھا کہ آپ اونٹوں کی دیکھ بھال کے معاملات جانتے تھے، اس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہتے تھے. اب دوسری بڑی پیاری وضاحت کی طرف کے بولے سبحان اللہ. اس میں ہم سنیوں کا عقیدہ بھی ہے اور غیروں کو جواب بھی ہے. ذرا سنیں. دوسری بات کہتے ہیں کہ عربی زبان میں ابو کا معنی ہوتا ہے والا. عربی زبان ہے، جب بھی ابو بولا جائے تو بہت سے معنی ہوتے ہیں. ابو کا مطلب باپ بھی ہوتا ہے. اب آنے والا بات کا کلمہ جیسا ہوگا اس کے مطابق معنی ہوگا. تو کہتے ہیں ابو کا معنی عربی کے اندر ایک ہوتا ہے والا. کیا ہوتا ہے؟ والا. اور بکر کا مطلب ہوتا ہے اولیت. اگر ان دونوں کو ملاؤ، ابو کا معنی والا اور بکر کا مطلب اولیت، تو ہوا اولیت والا. تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ. آسان لفظوں میں کر دوں آپ کے لیے آسان. اولیت والا مطلب پہلے نمبر والا. پہلے نمبر والا. اگر صدیق اکبر کا دشمن منبر پر بیٹھ کر یہ کہے کہ ابو بکر کو میں پہلا نہیں مانوں گا، میں کہتا ہوں بے وقوف، منبر پر بیٹھ کر تو ان کا نام لے کر انہیں پہلا نمبر دے رہا ہے.
کیونکہ ان کا نام ہی ہے پہلے نمبر والا، اولیت والا۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ جب آپ کی سیرت اٹھا کر پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جوانوں کے اندر سب سے پہلے نبی کونین علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آغوش میں آ کر جس نے سب سے پہلا کلمہ پڑھا تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ، صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں صدیق اکبر اس ہستی کو کہتے ہیں کہ راہ خدا کے اندر سب سے پہلے مسلمانوں میں اپنا مال مردوں میں اگر خرچ کرنے کا کسی کو موقع اللہ نے عطا فرمایا اسے بھی صدیق اکبر کہتے ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سب سے پہلا خلیفہ بننے کا شرف جس کو ملا اسے بھی صدیق اکبر کہتے ہیں۔ اور عزیزو سب سے پہلے نبی کونین کے ساتھ جس کو ہجرت کرنے کا موقع نصیب ہوا اسے بھی ابو بکر کہتے ہیں۔ تو سرکار نے تو ہر جگہ ابو بکر کو آگے آگے کیا، تو آج کا یہ جو ہے ممبر پر بیٹھنے والا راوزی کیوں صدیق اکبر کو پیچھے پیچھے کر رہا ہے؟ تو عزیزو یہ ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت کیا ہے؟ ابو بکر۔ اب آؤ آپ کے لقب کی طرف، اور اسی پر میں انشاءاللہ اپنی گفتگو کو سمیٹوں گا، پھر آگے کے جمعہ کے اندر انشاءاللہ آپ کی پیدائش کے حوالے سے اور آپ کی پیدائش کے اندر بھی وہ بڑی فضیلت والی باتیں کہ بچپن ہی سے آپ نے بتوں کو سجدہ نہیں کیا، اور بچپن ہی کے اندر جس نے سنت ابراہیم کو پیدا کیا اور سنت ابراہیم پر عمل کیا اس ذات کو ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ اور کس طرح حضور کا کلمہ پڑھا، حضور کی آغوش میں آپ آئے، ان چیزوں کو بھی انشاءاللہ ہم نے سماعت کرنا۔ ایسے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہت سے القابات ہیں، لیکن دو لقب بہت مشہور ہیں، ایک صدیق اور دوسرا عتیق۔ تڑپ کے بولے سبحان اللہ۔ اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اسلام میں سب سے پہلے، اسلام میں، تاریخ اسلام میں سب سے پہلے عتیق لقب سے اگر کسی کو پکارا گیا ہے تو وہ صدیق اکبر کو پکارا گیا ہے۔ آئیے سب سے پہلے عتیق، عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد، عتیق کا مطلب ہوتا ہے آزاد۔ اب صدیق اکبر کی اس لقب کی بہت ساری وجوہات ہیں، اس میں سب سے پہلی وجہ جہنم سے آزادی کے سبب عتیق۔ اب کیسے؟ حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے انہیں فرمایا آتا عتیق من النار، تڑپ کے بولے نا آتا عتیق من النار، یعنی تم جہنم کی آگ سے آزاد ہو۔ تب سے آپ کا نام عتیق ہو گیا، مشہور ہو گیا۔ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت فرماتی ہے کہ میں ایک دن اپنے گھر میں تھی، رسول کریم علیہ السلام اور صحابہ کرام علیہم الرضوان صحن میں تشریف فرماتے، میرے اور ان کے درمیان یعنی حضور اور حضور کے صحابہ بیٹھے تھے، محفل سجی تھی، اور حضرت عائشہ بھی حجرے میں موجود تھی، لیکن کہتی ہے کہ میرے اور حضور کی محفل کے درمیان ایک چارپائی حائل تھی، چارپائی حائل تھی۔ اب باتیں چل رہی تھی، اچانک میرے والد بزرگوار صدیق اکبر تشریف لائے تو نبی پاک علیہ السلام نے ان کی طرف دیکھ کر اپنے اصحاب سے، اپنے صحابہ سے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلينظر الى ابی بکر۔ کہتے ہیں کہ جیسے حضور علیہ السلام نے میرے بابا کی طرف دیکھ کر کہا کہ جسے دوزخ کی آگ سے آزاد شخص دیکھنا ہو، تڑپ کے بولے نا سبحان اللہ، مطلب حضور علیہ السلام جنت کی ضمانت عطا کر رہے ہیں، کہہ رہے کہ جس کو دوزخ کی آگ سے آزاد شخص دیکھنا ہو وہ ابو بکر کو دیکھ لے۔ اس کے بعد سے آپ عتیق لقب سے مشہور ہو گئے۔ اس طرح بہت سی وجوہات ہیں کہ جس کے اندر بیان کیا گیا کہ اس وجہ سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جو ہے عتیق کہا جاتا ہے، اور بہت سی چیزیں اس میں جو ہیں بیان کی گئی۔ اب عزیز و حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کہتی ان اسمہ الذی سماہ بہ اہلہ حیث ولد عبداللہ ابن عثمان فغلب علیہ اسم العتیق۔ آپ کی بیٹی عائشہ صدیقہ کہتی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام آپ کے گھر والوں نے رکھا وہ عبداللہ بن عثمان ہے، لیکن اس پر عتیق نام غالب آ گیا۔
جب سے حضور نے کہا کہ اگر کسی کو جہنم کی آگ سے آزاد، جہنم کی آگ سے عتیق یعنی دیکھنا ہے تو وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے، تو صحابہ بھی صدیق اکبر کو جو ہے عتیق عتیق کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ اب حضور تو کہیں کہ میرا ابو بکر جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور معاذ اللہ رب العالمین آج کل کے رافضی اپنے ممبروں پر بیٹھ کر جو ہے معاذ اللہ رب العالمین بکواس کرتے ہیں کہ دربار کے اندر نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بیٹی کے ساتھ ظلم کیا گیا، حضور کی بیٹی کے حق کو چھینا گیا، اس وجہ سے اہل بیت کی دشمنی کی وجہ سے معاذ اللہ رب العالمین ابو بکر معاذ اللہ جہنمی ہے، اور وہ جہنم میں جائیں گے، اور معاذ اللہ ان کو کافر اور مرتد کے جو ہے اس بدترین الفاظ سے یہ قوم یاد کرتی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ تم ان باتوں کو بیان کر کے، اس بکواس کو کر کے تم اپنا تو دل ٹھنڈا کر لیتے ہو، لیکن تم سراسر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فرامین اور اللہ کے قرآن کا انکار کر رہے ہو۔ جس کی جنت کی ضمانت قرآن بیان کرے، جس کو نبی پاک علیہ السلام نے بار بار جنتی کہا ہو، جہنم کی آگ سے آزاد کہا ہو، جس کو اپنے قدموں میں سلایا ہو، وہ کیسے جہنمی ہو سکتا ہے؟ ہمارا ایمان ہے ابو بکر، اور ابو بکر سے لے کر آخری صحابی تک حضور کا ہر یار جنتی ہے، اور جو ان کو جنتی نہ مانے وہ جہنمی ہے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ عزیزو، دوسرا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیارا لقب ہے صدیق۔ کیا ہے؟ صدیق۔ اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں، آئندہ جمعہ میں انشاءاللہ مولا تعالیٰ اس کی وضاحت کریں گے، لیکن ایک قول سن لیں، اس کے بعد اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں۔ حضرت سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے کہ میں 9 افراد کی گواہی دیتا ہوں کہ وہ سب جنتی ہیں، اور اگر میں 10ویں شخص کی بھی گواہی دوں تو میں گنہگار نہیں ہوں گا۔ پوچھا گیا کہ وہ کیسے؟ فرمایا کہ ہم شہنشاہ مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ جبل حیرہ پر گئے تو اچانک وہ لرزنے لگا، تو محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے آقا نے ارشاد فرمایا، کیا فرمایا حضور نے؟ اثبت حراء فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، کہا کہ اے حراء ٹھہر جا، کیونکہ اس وقت تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں، 2 شہید کھڑے ہیں۔ اب یہاں ایک نبی سے مراد ہمارے آقا کی ذات، صدیق سے مراد حضرت ابو بکر صدیق کی ذات، اور 2 شہید سے مراد سرکار فاروق اعظم اور سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ذات مبارکہ۔ تو پھر کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اس وقت پہاڑ پر کون تھے؟ تو فرمایا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبد الرحمن بن عوف۔ پھر حضرت سیدنا سعید بن زید خاموش ہو گئے۔ پوچھا گیا کہ یہ تو 9 افراد ہیں، 10ویں کون ہے؟ فرمایا کہ میں۔ عزیزو، یہ ہیں حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان پاک، کہ اللہ رب العزت نے بڑی عظمت و شان سے آپ کو نوازا، اور بڑے کمالات اور بڑے مرتبے آپ کو عطا فرمائے۔ اور عزیزو، ہر سنی کو یہ چاہیے کہ اپنی محفلوں میں، اپنے گھروں میں جو ہے تعویلیں، ٹی وی کے ڈرامے، موویز دکھانے سے بہتر ہے کہ اپنے بچوں کو صدیق اکبر کی سیرت کو پڑھایا جائے، تاکہ ہمارے بچے عاشق رسول بنے، ہمارے بچے بہادر بنے۔ اگر ہم اپنی قوم کو بہادر بنانا چاہتے ہیں تو حضور کے یاروں کا ہم نے ذکر کرنا ہوگا، حضور کے اہل بیت کا ذکر کرنا ہوگا۔